अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तशरीह ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले हफ्ते में हमने इस्लाम के माने समझे थे। आज हम बिहौलिही ताला मुसलमान के माने समझेंगे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में, ऐ ईमान वालो, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का वैसा ही खौफ रखो जैसा खौफ रखना उसका हक है, और खबरदार तुम्हें किसी हालत में मौत ना आए बल्कि इसी हालत में मौत आए कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें किसी भी हालत में मौत न आने पाए। खबरदार, अल्लाह ताला खुद खबरदार कर रहा है, यानी कि अल्लाह ताला खुद हमारी रहनुमाई कर रहा है कि तुम मुसलमान बन के मरो। तुम हरगिज़ मत मानना कि तुम मुसलमान हो, बिना मुसलमान हो के तुम हरगिज़ मत मानना। तो हम मुसलमान के मायने समझने के लिए हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसानी दे। और तो मुसलमान के माने क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान के माने हैं फरमाबरदार। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह के पास मुसलमान के माने क्या है? फरमाबरदार। अब फरमाबरदार के माने क्या है? फरमाबरदार के माने भी बताते हैं कि औलिया अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि कुछ सुपुर्दगी यानी हवाले हो जाना। किसके हवाले हो जाना? अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले हो जाना। अब अल्लाह ताला के हवाले हो जाना मतलब क्या करना? अब अल्लाह के हवाले मतलब या खाना पीना नहीं करना, नहीं खाना, या बीवी बच्चे नहीं रखना, या काम काज नहीं करना, या सब कुछ छोड़ छाड़ के सब जंगल में चले जाना। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमारे मेरे हवाले हो जाओ। खुद सुपुर्दु यानी कि सरेंडर कर दो खुद को मेरे हवाले, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी मर्जी के हवाले हो जाओ, यानी अल्लाह की जो मर्जी है अल्लाह की मर्जी के हवाले हो जाओ। तो अल्लाह की मर्जी क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान, तकवा, तौहीद, ये अल्लाह की मर्जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की मर्जी को समझ रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी 5 बताए गए, इस्लाम, ईमान, एहसान, तकवा, तौहीद। तो हम दीन का जो पहला असल जो हम सीख रहे हैं वो इस्लाम है। इस्लाम में हमने देखा कि इस्लाम के माने मानना, और मुसलमान के माने है क्या है, हम समझ रहे हैं कि मुसलमान के माने है फर्माबरदार। तो फर्माबरदारी कैसे होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हवाले हो जाना, यानी खुद सुपुर्दगी, खुद को हवाले कर दें अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के, मर्जी के हवाले हो जाए, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे उसको कर गुजरना। अब क्या हुक्म दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सबसे पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी उसका खुलासा तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना करो। यानी कि तुम अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से अगर कुछ अमल कर रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। यानी अल्लाह की मर्जी से अगर हम अमल करेंगे तो वो अल्लाह के पास, यानी अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इताअत करो, मेरी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے، یہ وہی حدیث ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کون انکار کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کریں گے، یعنی کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اطاعت نہیں کریں گے مطلب نافرمانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ یعنی اگر نافرمانی ہے تو سمجھنا کہ وہ انکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کس نے انکار کیا؟ تو جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس نے نافرمانی انکار کیا اس نے نافرمانی کی۔ اب فرما برداری کیا ہے؟ فرما برداری کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، یعنی ہمارے ہاتھ سے، اگر ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو اگر تھوڑا سا بھی کوئی اگر غیر غلط بات کر دے تو ہم زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں اور پھر ہاتھا پائی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب محفوظ رہنے کے لیے دوسرا مسلمان، وہ تو دوسرے تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری بیوی ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کیا محفوظ ہے، چیک کرنا ہے ہم کو خود کو۔ اور دوسری طرف دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ کیا محفوظ ہے، یا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یا چھوٹی بہنیں ہیں تو وہ کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ یا اگر محفوظ ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے تو ہم مسلمانیت کی فہرست سے ہم باہر ہیں حدیث کی روشنی میں۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے، یہ تھوڑا سا ہم کو بات غور کرنے والی بات ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ چھوٹا دیکھتے ہیں نہ کوئی بڑا دیکھتے ہیں، بس جو منہ میں آئے بول دے، بس غیر غلط باتیں کر دے، اس کو بس اذیت دے دے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمین فقط آذان، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اذیت دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی اذیت دی۔ اذیت یعنی کہ کتنی بڑی بات، کتنی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو اذیت دے رہے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کو اذیت دے رہے ہیں۔ اور باللہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ خاص کر اگر ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کیا دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی بہن ہے، بھائی ہے، تو بس جو منہ میں آئے ایسا بول دے اور بس تکلیف دے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور
ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دلیل پوچھی، دلیل بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلیل پوچھی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تین سوال، یہ ایک سوال کا جب یہ تین جواب آپ نے سنا تو آپ نے کہا، رب کعبہ سے قسم، تم بے شک تم مسلمان ہو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ تم کیا مسلمان ہو؟ تو مسلمان ہے بول کے بول رہے ہیں، تو دلیل پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب دلیل، تو صحابہ اکرام نے یہ دلیل بتائی کہ ہم نعمتوں کے ملنے پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف میں ہم صبر کرتے ہیں۔ تو ہم نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں کیا؟ ہم دیکھنا، یہ چیک کرنا ہے کہ نعمتوں پہ ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نعمت ملتے ہی بس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا پارا سر پہ چڑھ جاتا ہے، ہم بہت، یعنی کہ ہم سمجھتے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت سارے نعمتیں دے رہا ہے، یعنی دے رہا ہے الحمدللہ، لیکن وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم خود کو شامل کر لیتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ میری یہ صلاحیت کی وجہ سے میرے کو یہ نعمت ملی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تو دلیل پوچھے تو دلیل پر کیا بتا رہے ہیں کہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر شکر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ اب تکلیف پر صبر کیا ہے؟ تکلیف پر صبر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئی جو چیزیں ہیں، اگر وہ ہم سے چھوٹ جائے یا گم جائے، کچھ بھی ہو، یعنی کہ ہم کو اگر ہمارے کوئی بڑے گزر بھی جائے تو ہم اس تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا؟ اب صبر کے معنی کیا ہے کہ صبر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں، خالی خاموشی بڑھ جاتی ہے بس، اور دل میں یہ ملال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا، میں یہ پتہ نہیں، یعنی یہ کفریہ کلام کر دیتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے کہ اللہ کے اس دیے ہوئے نعمتوں پر شکر کرے، اور اس پر جو تکلیف جب آئی ہے تو یہ چھوٹنے پر اگر تکلیف آئی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ جب صبر کریں گے یعنی کہ اللہ سے امید لگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دے گا، اللہ کی اس پر صبر رکھ کے چپی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ چاہیے۔ اور ایک بات کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی چیز، کوئی نعمت دی ہے، لے لیا، کوئی بات ہے، راضی رہو، صبر کرو، پھر راضی رہو۔ پھر اس کے بعد اگر راضی نہیں رہ رہے، ہم خفیہ کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو کیوں ایسا کرتا، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر اگر کچھ تکلیف ہو، صبر نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں کہ راضی نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں پر شکر ادا کریں اور تکلیف پر صبر کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم تم مسلمان ہو، یہ مسلمان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس چیز کے لیے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
بلا شبہ اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک شخص اور دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں، اور وہ دونوں شخصوں میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے وہ منافق رہتا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو آئے تھے، آنے کے بعد جو مسئلہ بتائے کہ وہ مسئلہ پیش کرے کہ کھیت کے بارے میں، جو دونوں کا کھیت آزو بازو میں ہے، اور جو پانی کی وجہ سے جو پانی یہودی کا جو کھیت تھا وہ پانی کے قریب تھا، اور جو مسلمان کا جو کھیت تھا وہ پانی وہ کھیت تھوڑا دور تھا، تو پانی کی وجہ سے دونوں میں تکرار ہوئی۔ تو وہ فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے فیصلہ رکھتے ہیں کہ ایسی کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ یہ یہودی کے حق میں دے دیا آپ نے۔ جب یہ یہودی کے حق میں جب یہ فیصلہ دے دیے تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، اور اس پہ وہ راضی نہیں ہو کے دل میں تنگی محسوس کر کے وہ واپس آیا، واپس ادھر ہی آ کے پھر کہنے لگا کہ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ ہم نہیں، میں یہ فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ سوچ کے ٹھیک ہے بول کے جب وہ گئے تو وہ یہ سوچا کہ وہ کافروں کے خلاف بہت سخت ہے اور مسلمانوں کی مدد کرتے بول کے یہ سوچ کے وہ وہاں پر گیا۔ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے کا جو انکار کیا، جا کے نا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتا ہے کہ یہ آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک فیصلے کے لیے آئے ہیں، یہ یہودی کا ایک کھیت ہے اور میرا ایک کھیت ہے، جو پانی کی وجہ سے میرے کو پانی اس کے پاس زیادہ آ جاتا، میرے پاس کم آتا، تو اس طرح سے اس نے پوری بات بتائی۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے یہ بات سن لیں کہ ہم لوگ پہلے آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، تو انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا، یہودی کہتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا فیصلہ دے دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا، ٹھیک ہے 2 منٹ رکو بول کے پھر وہ آپ اندر جاتے ہیں، اندر جا کر آپ کیا کرتے ہیں کہ تلوار لا کر اس مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو راضی نہیں تھا، وہ مطمئن نہیں تھا، اس کے گردن اڑا دیتے۔ اب لوگوں میں یہ ادھم ہو گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کو بھی مارنا شروع کر دیے، اس طرح سے لوگ باتیں اٹھانے لگے، تو آپ کے خلاف کچہری لگی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس کی گردن کیوں اڑائی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق تھا، بظاہری مسلمان تھا، لیکن آپ کے فیصلے سے وہ مطمئن نہیں تھا، تو اسی لیے میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، میں نے مسلمان کو نہیں مارا، میں منافق کو مارا۔ تو آپ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات عزت بری کر دیتے ہیں اس فیصلے سے، اس الزام سے، کہ مطلب بتانا یہ ہے کہ وہ بظاہری مسلمان ہے اور کہنے کو مسلمان ہے لیکن اندر سے منافقت ہے۔ کیسی منافقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی جو بات ہے، وہ بات کو دیے ہوئے فیصلے کو وہ مانا نہیں ماننے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں یہ بتا رہا ہے کہ جو تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس چیز کے لیے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دے اس کو وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، وہ مان لینا چاہیے تھا، اس سے راضی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو سزا کتنی بڑی خطرناک سزا ملی، اس کی گردن اڑا دی اس نے۔ تو اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اگر خلاف ہے نعوذ باللہ،
اور اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور بظاہر ہی ہم عمل تو کر رہے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں اطاعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ اطاعت ہو رہی ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمانیت کی فہرست میں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم بظاہر اگر کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو وہ ہم منافق ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے یہ دور سے دیکھنے پر درخت بالکل ہرا بھرا ہے، اور اس کے شاخیں بھی ہے، اور شاخوں پہ بھی لگے ہیں، پھول بھی ہے، پھل بھی لگے ہیں، اور بہت ہرا بھرا ہے، بہت اچھا ہرا بھرا ہے جھاڑ۔ اور ایک درخت ہے کہ وہ درخت کو دیکھتے ہیں کہ وہ درخت ایک پیلا ہے، سکا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی نہیں ہے، پتے بھی نہیں ہے، شاخیں ہیں بھی تو اس میں پتے نہیں ہے، پھول نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ تو اس کو یہ دونوں کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے جو ہرا بھرا جو جھاڑ ہے وہ جھاڑ بہت مضبوط ہے، اور وہ جھاڑ میں جڑ جو ہے وہ بھی زندہ ہے اور صحیح سالم ہے۔ اور جو سکا ہوا جو درخت ہے وہ درخت بالکل سوکھ گیا، اور اس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ درخت جو ہے یہ بالکل اس کی جڑیں سوکھ گئی، اس کی جڑیں مردہ ہو گئی، اس کی جڑیں مر چکی ہے، لہذا اس میں اب نہ پتے آئیں گے، نہ پھول آئیں گے، نہ پھل آئیں گے۔ تو یہ مثال کو دے کے سمجھاتے ہیں کہ درخت میں دو چیزیں ہیں، دو نشانیاں ہیں کہ اس کو دیکھیں کہ ہرا بھرا ہے تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہرا بھرا ہے، اور اس کو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس کی جڑیں زندہ ہے، صحیح سالم ہے اور سلامت ہے۔ اور جو دوسرا جو درخت ہے اس کو ہم دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مرا ہوا ہے۔ تو انسان میں ایک خصلت اور ایک ہے، کون سی ہے؟ وہ منافق ہے۔ تو اس کو ہم پہچان نہیں سکتے، اس کو منافقت کو، اس کی جو منافقت ہے وہ بظاہر ہی ہم اگر عمل کر رہے ہیں، اگر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے خلاف اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ ہم منافقت میں شامل ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کی مرضی کے تحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارے لیے باعث شرف ہے، اور بروز حشر میں اس کا فائدہ بھی ہے، اور اس کا پھر ہم کو پھل بھی ملیں گے، پھول بھی ملیں گے، اور ہمارے جو نیکیوں کا جو درخت ہے وہ بھی صحیح سالم اور سلامت بھی رہے گا۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی خواہش نفس، ہماری خواہش نفس کیا ہے؟ خواہش نفس کیا ہے؟ دنیا داری۔ دنیا داری کیسی؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اگر ہم نفس کے تحت اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری نفس کے خواہشات کے لیے، یعنی کہ ہم اگر کوئی عمل کر رہے ہیں کہ ہماری خوشی کے لیے، اور لوگ دیکھ کے ہمارے کو بہت بڑا عالم سمجھنا، حافظ سمجھنا اور امام سمجھنا، اس طرح سے اگر ہم عمل کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہمارے نفس کے لیے، ہماری نفس کو خوشی دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو خواہش نفس یعنی کہ جو بھی اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی کے خلاف ہوں گی وہ خواہش نفس میں آئیں گے۔ خواہش نفس کیا ہے؟ اور اس کو مزید خلاصہ کرتے ہیں کہ خواہش نفس، اب وہ نفس کیا ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کروں وہ کروں، جو اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ خواہش نفس۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تابع کر لو، دین کے تابع کر لو۔ تو دین کے تابع کریں گے تو وہ خواہش نفس بھی جو رہے گی وہ دین کے تحت ہی خواہش کرے گا نفس۔
تو دین کے معاملات بھی میں ہی وہ نفس خوش رہے گا. اگر خواہش نفس یعنی کہ نفس کے ہم تابع ہو جائیں گے تو وہ نفس ہمارے کو کیا کرے گا، دنیا میں لے کے چلے جائے گا. پھر دنیا ہماری کیا ہے، دشمن ہے. نفس، شیطان، دنیا، یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے کو کیا کرتے ہیں کہ ہماری آخرت برباد کر دیتی. تو ہم کو سب سے پہلے کیا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ دین کے تابع ہمارے خواہش نفس کو دین کے تابع کریں. دین کے تابع کرنے سے مراد کیا ہے کہ دین کے تحت ہم اس نفس کو لے کے چلیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثال میں کیا ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑے کو بھگانے سے نہ روکو. گھوڑے کی ایک خاصیت ہے، اسپیشلٹی ہے وہ کہ وہ کیا کرتا ہے کہ گھوڑے کو بھاگنا اس کو اچھا لگتا ہے. تو اب اگر ہم گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو گھوڑے کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ گھوڑے کو روک دے رہے ہیں. تو گھوڑا بولتا بھائی میرے کو بھاگنے کی میری یہ خاصیت ہے، میں بھاگتا ہوں. تو اب گھوڑا بھاگ رہا نہیں، گھوڑے کو ہم بھگا رہے نہیں. اگر ہم بھگا رہے ہیں، کیسا بھگا رہے ہیں، بس گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، بیٹھ کے بس اس کو اوپر بیٹھ کے بس لگام چھوڑ دیے، وہ جدھر چاہے اس کی مرضی کے حساب سے لے کے چلے جا رہا. تو نفس کا بھی یہ حساب ہے کہ نفس کو تو گھوڑے کو اگر ہم لگام دیں گے تو لگام یعنی کہ لگام ڈال کے لگام ڈال کے اس کو صحیح طریقے سے بھگاؤ، یعنی کہ جیسا بھگانے کا اس کا صحیح طریقہ ہے. یعنی کہ ہم اگر راستے میں اگر اس کو چھوڑ دیں گے، ادھر ادھر چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں بھی جائے گا اور خود کو بھی ہلاک کر دے گا اور ہم کو بھی ہلاک کر دے گا. تو گھوڑے کی جو مثال ہے وہ نفس کی مثال بتائی جاتی ہے کہ نفس کی مثال ایسے ہی ہے کہ نفس جو ہے بنا لگام کے جیسا گھوڑا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو نفس کو بھی لگام ڈالے. لگام کون سی؟ دین کا لگام ڈالے. تو گھوڑے کو بھی لگام ڈالے، لگام ڈال کے اس کو صحیح طریقے سے بھگائے، اللہ کی مرضی کے تحت یعنی دین کے تحت بھگائے. اپنی مرضی کے حساب سے جہاں پر اس کو ہم کو جانے کا ہے وہ منزل کے تحت جب گھوڑے کو لگام ڈالیں گے تب وہ منزل پہ ہم پہنچیں گے. تو منزل کیا ہے ہمارے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یعنی اللہ کی یہ مرضی ہے. یہ مرضی کے حساب سے ہم اگر گھوڑے کو بھی اگر ہم لگام ڈالیں گے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ یعنی کہ ہم چلیں گے تو ہم کو صراط المستقیم ملے گا. اب یہ اسلام، ایمان، احسان جو ہے، یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہمارے لیے بتایا ہے، تو اسلام اصل کیا ہے معلوم ہے کہ اصل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسلام. اور مسلمان جو بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی جتنی بھی عادتیں ہیں، اسلام کے جتنی بھی عادتیں ہیں، تو وہ ایک اس کے بعد جو ہم جو رکھتے ہیں کہ اس کی جو حفاظت ہے. حفاظت کیا ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے اگر ہماری کوئی فیملی ہے، ہمارے کوئی بہت قیمتی ہے، تو ہم فیملی کو رکھنے کے لیے، ہمارے گھر والوں کو رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ حفاظت کا یعنی کہ حفاظت کا ایک گھر بناتے ہیں. گھر میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہماری فیملی کو رکھتے ہیں. تو ہماری فیملی حفاظت میں رہنا بول کے ہم گھر میں رکھتے. کیا ہماری فیملی کو ہم ادھر ادھر چھوڑ دیتے یعنی جنگل میں رکھتے؟ کیا نہیں رکھتے. اگر جنگل میں رکھیں گے تو بھیڑ، بھیڑیے اور شیر وغیرہ سب یہ لوگ کھا کے سب چیر پار کر دیں گے. تو اسی طرح اگر ہم حفاظت کا بنائیں گے تو حفاظت کا کیا ہے؟ اسلام ہے. اور مسلمان کی جتنی بھی اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ حفاظت گاہ ہے. یعنی کہ حفاظت گاہ اسلام کے ارکان جتنے مضبوط رہیں گے اتنی حفاظت گاہ مضبوط رہے گی. تو حفاظت گاہ کیا ہے؟ تو حفاظت گاہ کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا چاہیے کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں اس کو وہ ایک ایمان کے لیے ہمارے کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو جب سب سے پہلے اگر ہم کو کوئی چیز، قیمتی چیز اگر ہم رکھتے ہیں کوئی چیز لانے سے پہلے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حفاظت گاہ بناتے ہیں یعنی کہ ایک سیکورٹی سسٹم بناتے ہیں. تو وہ جیسا کہ اب معاملے سے ایک تجوری ہے، وہ تجوری لاتے ہیں. تجوری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس کوئی چیز قیمتی چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ تجوری لا کے رکھ رہے ہیں، حفاظت گاہ لا کے رکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، نیکسٹ ہمارے لیے کیا ضروری ہے وہ چیز ہم دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام، ایمان.
अब इसके बाद क्या है, हमको ईमान की हिफाजत करना है। ईमान की हिफाजत के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस्लाम के जितने अरकान हैं उसको हम मजबूत कर रहे हैं। इस्लाम के जितने अरकान उसको मजबूत करेंगे तो ईमान सलामत रहेगा। किससे? शैतान से, नफ्स से, दुनिया से, इसे हिफाजत रहेगी। अगर नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इसकी हिफाजत नहीं है, यानी कि इसकी हमारे पास कदर नहीं है, तो हम इस्लाम, ईमान, एहसान जो सीखने का है हमारा जो मकसद है वो बेकार है। तो हमको जब इस्लाम जब सीख रहे हैं, इस्लाम समझ रहे हैं, मुसलमान अगर हम सीख रहे हैं, बन रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि हिफाजत का मजबूत करें, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम पनाहगाह। तो उसमें हमको क्या करना है कि उसको उसके ताबे रखना है, उसके हिफाजत के लिए रखना है। तो ये चीज़ें बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले हम इस्लाम के जितने अरकान हैं उसको हम मजबूत करें। जब वो मजबूत हो जाएगी, यानी किला जितना मजबूत होगा उतना उतना दुश्मन हमसे अटैक नहीं कर सकता। अब जैसे कि अगर किला मजबूत नहीं है, दीवारें उसकी बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं और कमजोर दीवारें हैं, वो फिर कोई भी आके उस पर हमला कर देगा, चोर चोरी कर लेगा, जो भी होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम उसको हिफाजत, अच्छी से उसकी हिफाजत करें। और जितने अरकान बताए गए वो अरकान में हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया और सुना गया उसके उस पर अमल करने की आला सलाहियत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। और इसमें जो गलतियाँ हुई मौला उसे दरगुजर फरमाए, और आइंदा खुलूस दिल और इखलास के साथ मौला तेरी बारगाह में हाजिर होने पेश होने की आला सलाहियत अता फरमाए, और हमें मुसलमानियत में शामिल होने की आला सलाहियत अता फरमाए।